औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ख़ास अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस दुनिया में और अगले जहाँ में दोनों में शाफ़े महशर आका दो जहाँ महबूब खुदा वजह तख्लीक़ कायनात की मोहब्बत में उनकी ज़ेर निगरानी में उनकी ग़ुलामी में रहे। हमसे वो कोई अदा कोई इबादत कोई ऐसा काम हो जाए कि रोज़े महशर आका करीम में फ़ख्र से कह के ये मेरा उम्मती है। नहीं तो हमारे जो सियाकारियाँ हैं, हमारे जो गुनाह हैं, हमारी जो हमाकतें हैं, हमारी जो बेवकूफ़ियाँ और मगरब की तकलीद हमें परेशान करती रहती। काश हमारी ज़िंदगियों में ऐसी इबादत आ जाएँ, ऐसे ज़िक्र अज़कार आ जाएँ कि आखिर में रोज़े महशर और दुनिया में भी हमें हमारे ऊपर आका करीम फ़ख्र से कहें कि ये मेरा उम्मती। तो आज फिर जैसे मैंने पहले बात की थी कि छोटा मुँह बड़ी बात, जब भी मैं दुरूद पाक के प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ तो मैं डर सा जाता हूँ कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ। तो आज मैं करूँगा दुरूद इब्राहिमी, दरूदों का सरदार, सबसे बड़ा दरूद। तो नाज़रीन इसको अपने प्रोग्राम का स्टार्ट इस तरह करता हूँ कि रोज़े जब क़यामत आएगी तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला कहेगा अपने फ़रिश्तों से कि जिन्होंने अर्श उठाया होगा, चारों फ़रिश्तों को कहा जाएगा इनको मार दो, और फिर जिब्राइल को मौत आ जाएगी। जिब्राइल के बाद अल्लाह ताला कहेगा मैंने वादा किया है कि मौत के फ़रिश्ते को भी मौत आ जाएगी। मौत के फ़रिश्ते, ये पूरी कायनात, ये गैलेक्सियाँ, ये ज़मीन, ये आसमान, ये तारे, ये पहाड़ भस्म होकर रह जाएंगे और पूरी कायनात में कुछ नहीं होगा रब्बे ज़ुल जलाल के अलावा। और वो होगा ना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर तरफ मौत और खामोशी होगी, लेकिन कुछ सदाएं रूह परवर ईमान को ताज़ा करने वाली उस वक्त भी जारी और सारी होंगी, क्योंकि उस वक्त भी अल्लाह की ज़ात अपने महबूब पे दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे। यानी कि इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा वजीफ़ा, पूरी कायनात की जान और पूरी कायनात, इस दुनिया और उस दुनिया, कुछ वजीफ़े हम जो दुनिया में करते हैं इस दुनिया के लिए, कुछ उस दुनिया के लिए, ये वो वजीफ़ा है जो दोनों दुनिया के लिए कामयाब होगी। जब पूरी कायनात भस्म हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, उस वक्त भी कायनात में रब महबूब खुदा आका करीम का जो उन पर दरूद भेजा जा रहा होगा और वो नूर, वो रोशनी चारों तरफ फैली होगी। वो उलमा तसव्वुर करें जब अल्लाह अपने जलाल में होगा, अपने सारे फ़रिश्तों को भी, जिब्राइल को, इज़राइल को, मैकाइल, तिनका सारे जिन्होंने अर्श उठाया होगा उनको भी मौत आ जाएगी, लेकिन उस वक्त फिर अल्लाह की ज़ात होगी और वो कहेगा कि उस वक्त भी दरूद पाक, यानी दरूद पाक कायनात की तख्लीक से पहले और कायनात की तख्लीक होने के बाद, और जब कायनात भस्म हो जाएगी, रेज़ा रेज़ा होकर अब जो पहाड़ है रुई की तरह हवा में उड़ जाएंगे और समंदर खुश होकर हो जाएंगे, उस वक्त भी दरूद पाक की सदाएँ गूंज रही होंगी। दरूद पाक अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला अपने प्रोटोकॉल से ज़्यादा अपने महबूब के प्रोटोकॉल को पसंद करता है। इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों कह दो इन लोगों से कि मेरे महबूब आपकी आवाज़ से ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें। अगर ये आपकी आवाज़ से इनकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी, इनके सारे अमाल जब्त कर लिए जाएंगे, इनके सारे अमाल ख़त्म हो जाएंगे। और देखिए यानी कि अगर कोई आका करीम के सामने कोई ऊँची आवाज़ में बोल दे तो उसके सारे अमाल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आका करीम का कोई फ़ैसला करते हैं और वो फ़ैसला कोई दिल में सोचता है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है और उसके दिल से ईमान की हरारत, ईमान का नूर उससे छिन जाएगा, जिनका अल्लाह ताला कितना पसंद करते हैं। फिर अल्लाह ताला ये बात देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दरूद पढ़ता हूँ, भेजता हूँ, फ़रिश्ते भेजते हैं, तुम भी दरूद पढ़ो। क्योंकि ऐसा वजीफ़ा जिसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जब एक दफ़ा पढ़ता है तो उसकी शान देखें कि 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। ऐसा विरद, ऐसा वजीफ़ा कि जिस दोनों फरिश्ते हरकत में आते हैं। यानी कि आम ये होता है कि बंदा बुराई कर रहा है तो बुराई वाला होता है, नेकी कर रहा है नेकी वाली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों फरिश्ते हरकत में होते हैं। तो वो जो दरूद पाक है, जो जिसकी दरूद पाक की शान इतनी है कि आका करीम ने फरमाया कि जो बंदा मेरे पे दरूद पाक भेजेगा रोज़े क़यामत वो मेरे साथ होगा, रोज़े क़यामत मेरे साथ होगा। किसी ने पूछा कि यार रसूल अगर मेरे पास खिरात देने को, सदका देने का कुछ नहीं, तो आका करीम फरमाते हैं कि तुम मेरे पास दरूद पाक पढ़ दिया करो, तुम्हारा वो लिख दिया जाएगा। लिहाजा वो रोज़े महशर वो फरिश्ते जब जाएंगे ना अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके नामा माल में एक दफ़ा भी दरूद पाक हो उसको उस पर दोज़ख हराम हो जाती है। उसकी बड़ा खूबसूरत वाक़या कि जब रोज़े महशर होगा हर बंदे को अपनी पड़ी होगी, एक उम्मती आका करीम का उम्मती होगा जिसके ना गुनाह बढ़ जाएंगे, तो उसको ना फरिश्ते जब दोज़ख की तरफ ले जाने लगेंगे तो वो बार बार आका करीम को पुकारेगा, आका करीम मैं आपका उम्मती हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती, मुझे बचा लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो नस्ल इंसानी के बाप हैं वो वहाँ से गुजरते हैं, तो वो उसकी आवाज़ सुन के आगे जाते तो आका करीम वजह तख्लीक़ करना महबूब खुदा, फिर वो कहते हैं आपका एक उम्मती वहाँ पे आपको पुकार रहा है। तो आका करीम वहाँ पर जाते हैं तो पूछते क्या मसला है, कहते हैं फरिश्ते कहते हैं हमने इसका हिसाब किया है, तो हिसाब के बाद इसके जो गुनाह हैं वो बढ़ गए हैं, लिहाजा हम इसको दोज़ख में ले जाना चाहते हैं। तो वो बंदा बार बार कहता है मेरा दोबारा हिसाब लें, मुझे बचा लें। आका करीम फरमाते हैं कि इसका हिसाब लो, तो फरिश्ते फरमाते हैं कि हमें हुक्म है एक ही दफ़ा हिसाब लेना है। तो आप फिर क्या करते हैं, चलो चेक करो इसको। चेक करने के बाद आका करीम ने उसे कहते हैं
ایک چٹ پہ نا اسے پوچھتے ہیں اس بندے سے کبھی تم نے زندگی میں کبھی کوئی میرے پہ درود پاک پڑھا کوئی کیا ہو؟ تو ایک چٹ پہ آقا کریم نے آپ درود پاک لکھ کے اسے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، اور پلڑا جو ہے نا نیکیوں کا وہ بھاری ہو جاتا ہے. تو وہ جب بھاری ہو فرشتے دوبارہ چیک کرتے تو وہ اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، گناہ اس کی کم ہو جاتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کریم کہ میں کون ہوں؟ تو وہ معصوم بندہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا. کہ آپ کا فرماتے تم نے ایک دفعہ میرے پہ درود پاک پڑھا تھا. شان دیکھیں کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ اپنے سینے کو نفرت کو کمینگی سے اور تکبر سے بچا کے اور آقا کریم کی محبت میں اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی شان دیکھ کتنی شان بلند ہے کہ روز محشر ایک دفعہ پڑھا ہوا درود پاک آپ کے لیے. پھر شب جمعہ کو پڑھنا بڑی سعادت ہے، اس لیے اگر آپ 100 بار پڑھتے ہیں اور اس کی درود پاک بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ درود پاک. لیکن جب آپ درود ابراہیمی پہ آتے ہیں نا، یہ وہ پھول ہیں جو آقا کریم کے لب مبارک سے جھڑے ہیں، یہ وہ اتر بیز جو الفاظ ہیں آقا کریم کے لب سے نکلے ہیں. یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہر دور میں جو کوئی ولی ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی عالم دین ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنی یادداشت، اپنی محبت کا اظہار مختلف درود پاک سے کرتا ہے. اور بے شمار درود پاک ہے اور ہر درود پاک کی علیحدہ شان ہے، ہر درود پاک کی علیحدہ شان. لیکن جب ہم درود ابراہیمی پہ جاتے ہیں، یہ وہ درود ہے جو آقا کریم کے لب مبارک سے نکلا، اور یہ اتر بیز خوشبوؤں سے بھرے ہوئے الفاظ آقا کریم کے اونٹوں سے نکلے ہیں. آپ پڑھتے تھے، آپ کے صحابہ پڑھتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ ہر دور کا ولی، ہر دور کا مسلمان ہر دور میں زندگی میں اس کو ضرور پڑھتا رہا. ایک دفعہ جب مراد شریف پہ آقا کریم جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا. تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی میرا سلام پہنچے. اور دوسری بات ہے، آقا کریم ساری زندگی بڑے فخر سے نہ کہا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہوں. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں درود ابراہیمی کو، اور نام درود ابراہیمی کیوں پڑھا، رب ذوالجلال کی ایک عجیب شان ہے، بڑی عظمت ہے. وہ کیا کرتے کہ جب کوئی انسان عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں اللہ کو راضی کر دیتا تو اللہ تعالیٰ پر قیامت تک اس کو عمر کر دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. 1,24,000 پیغمبر ہے اور ہر پیغمبر ایک سے بڑھ کر ایک ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم زندگی دیکھتے ہیں، کس طرح ایک بت شکن گھر میں پیدا ہوئے، بت توڑنے کے بعد وقت کے بادشاہ نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا. اور جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل آتے ہیں، کہتے بتاؤ ابراہیم کیا حکم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میرا رب میرے سے بہتر جانتا. آگ میں گر جاتے ہیں، لیکن آگ میں بھی پھر رب پہ توکل یقین دیکھے کہ وہاں پہ بچ نکلتے ہیں. پھر آپ کو ہجرت کا موقع ملتا ہے. پھر ہجرت کر کے جب آتے ہیں، پھر سب سے بڑی جب آگے آتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا تو حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کو جا کے مکہ میں چھوڑو. مکہ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد پھر حکم ہوتا ہے جا کے مل کے آؤ. پھر مل کے واپس آ جاتے ہیں. پھر جب حضرت اسماعیل بڑے ہوتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو میرے راستے میں قربان کر دو. قربان کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر دمبے کو بھیج کے آپ اسماعیل کو بچا لیتے ہیں. لیکن آپ کی محبت اور آپ کی جو عقیدت رب ذوالجلال سے وہ دیکھ کے اللہ شکر اٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں. تعمیر کے بعد پھر وہاں پہ طواف، پھر صفا مروہ پہ اماں حجرہ کی جو چلنا ہے، یہ ساری ادائیں اللہ تعالیٰ کو اس طرح پسند آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخری نبی کی جو امت، آخری نبی کا جو دین ہے، اس میں تمہاری ساری یہ ادائیں، تمہاری قربانی، تمہارا دوڑنا اور طواف کرنا ہے، اس کو میں امر کر دیتا ہوں. پھر درود پاک بھی اللہ تعالیٰ نے، باقی بھی سارے نبی ہمارے ہم مانتے ہیں ان کو درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم کی اللہم صلی علی محمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بھی محبت دی گئی. تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خلیل اللہ، رب کے دوست، ان کی اتنی محبت، اتنا پیار کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر کر دیا. اور وہ درود پاک آپ کو ہوتا ہوا کہ کوئی بھی ہماری کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھتے. ہماری ساری باتیں ایک طرف، اور جو درود پاک، پھر میں یہاں ایک اور بات کروں گا، ہم ساری باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، بے شمار ہسپتال، یہ بہت سارے کام کرتے ہیں، اور ان عبادات کا پتہ نہیں وہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہ رب جانتا ہے. لیکن درود پاک اس کی شان دیکھے جو ہر صورت میں قبول ہونا ہے، جس میں توبہ اور درود پاک یہ دو ایسے عمل ہے کہ جو ہر صورت میں قبول ہوتے ہیں. اگر اب کوئی اور آپ عمل کرتے ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں وہ قبول ہے نہیں ہے. لیکن جب ہم درود پاک پڑھتے تھے اس کی 100 گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ قبول ہوتا ہے. یہاں پہ میں ہمارے نا ابن عربی، محی ابن عربی جو فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے مالک ہے، جو جن کو وہ تاریخ کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے نے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے، کوئی لیجنڈ تخلیق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خاص صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. ابن عربی جو ہماری دنیا کے تصوف کی جن رموز کو، جس ہائٹ کو، جس بلندی کو وہ چھو گئے، اور جسم سے روح نکال کے کائنات کی جو انہوں نے سیر کی، اور سیر کے بعد دیکھیں جب وہ مریخ پہ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کا ایک زعفرانی قسم کی ایک دنیا ہے جہاں پہ سرخ مٹی ہے، سرخ مخلوق رہتی ہے. اور پھر وہاں پہ جا کے اپنے روحانی تصرف سے آپ نے یا سلامو لکھا، اور پھر واپس آ کہتے ہیں کہ کوئی وقت آنے والے وقت میں جب کوئی اس سیارے پہ جائے گا تو وہاں میرے روحانی تصرف کو دیکھے گا. اور ناسا اور دنیا آج حیرت اس بات میں ہے کہ جب آپ گوگل پہ جاتے تو ابن عربی کا وہ جو روحانی تصرف تھا جسم سے نکلنے کے بعد ملکوت لاہوت، جب سیر ہے اور سیر کے بعد اوپر جاتے ہیں تو اوپر جا کے پھر وہ اپنا یا سلامو لکھ کے آتے تاکہ کوئی وقت آنے والے وقت میں کوئی آئے اس سے پتہ چلے. وہ ابن عربی کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک لوہار تھا،
تو ابن عربی جیسا قد اور شیشناک K2 پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ جیسا بندہ کہتا ہے کہ ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی ہم ایک لوہار کے پاس جاتے تھے جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. جب ہم لوہار کے پاس جاتے تھے تو اس کی کہتا میں اسپیشل اس کے پاس جانا کرنا. اس لوہار کا اسم اعظم کیا تھا؟ وہ کوئی بھی کام کرتا تھا تو کہتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کوئی بھی کام کرنا اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے اس نے پڑھنا, یعنی کہ اس کا حرص, اس کا اسم اعظم, اس کا ورد ایک ہی تھا. اور یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کے دوران اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ کو کن فیکون ہوتا تھا, ہر دعا قبول ہوتی تھی. یعنی کہ ابن عربی کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دعائیں قبول کراتے تھے ہم وہاں جاتے تھے. میری زندگی میں ایک اور بندہ آتا بڑا, اس کے والد صاحب نا ہندو تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب, میں بڑی ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, مجھے انہیں اپنے نام تانے سے منع کیا ہے. کہتے ہیں جب انگلینڈ میں تھے نا, تو انگلینڈ میں کسی وجہ سے قید ہو گیا, انہوں نے کوئی تقریر کی تو ان کے ساتھ والے کمرے میں نا کوئی درود پاک پڑھتا تھا. تو میرے والد صاحب درود پاک صرف سنتے تھے اور سننے کا فیض ان پہ ہوا کہ آقا کریم ان کے خواب میں اور آ کے کہا کہ تم نا مسلمان ہو جاؤ. ہندو ان کا فیملی آج بھی بھارت کی بہت بڑی انڈسٹریلسٹ فیملی ہے, مسلمان ہو جاؤ. تو جب اس بار دوسری دفعہ تیسری دفعہ آئے تو پھر حضرت علامہ اقبال کے پاس آیا, اس دور کی بات ہے, کہ آپ کے نبی میرے خواب میں آتے تو مجھے ڈر لگتا ہے, میں خوف زدہ ہوتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا, میری یہ ساری ریاست, میری عمارت, میری دولت, میرے سارا خاندان مجھے چھوڑ دے گا. تو ان کو پھر اہل ڈیوٹی کے پاس بھیجتے ہیں, موچی کے پاس, اور جو اس کو دیکھتا واپس آ کے پھر اسلام قبول کرتے ہیں. اور مجھے میرا دوست میرے پاس آتا ہے کہ میرے والد صاحب جب رات کو ہم باہر بیٹھ کے نظارہ دیکھتے تھے, انہوں نے ساری زندگی درود پاک پڑھا, ہر باہر بیٹھ کے نظارہ دیکھتے تھے کہ ان کے کمرے سے نور اور روشنی, خوشبوئیں. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو مجھے کہتے ہیں کس دن میرے ساتھ چلیں, ابھی بھی ان کے وہ بستر سے, ان کی کرسی سے, ان کے جائے نماز سے وہ خاص خوشبو آتی ہے. تو ناظرین, میری زندگی میں بھی جب کوئی بھی بندہ جب آتا ہے کہتا ہے میں درود پاک پڑھتا ہوں, درود پاک میرا ورد ہے, میرا حرص ہے, تو میں کہتا ہوں کہ تم خوش قسمت ترین انسان ہو, کیونکہ درود پاک وہ چیز ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں آسمان پہ اٹک جاتی ہیں جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھتے, ہماری اس دعائیں آسمان کی طرف پرواز نہیں کرتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو پرواز لگ جائے, ہماری دعائیں ہوا میں اڑنا شروع کر دیں, تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں. درود پاک پہ جب ہم جائیں گے پھر اس میں سردار افضل بادشاہ ایک ہے درود ابراہیمی. درود ابراہیمی جو آقا کریم کے منہ سے نکلے, وہ الفاظ جو آقا کریم نے پیش کیے اور ہر دور کے ولی نے پڑھا. تو درود ابراہیمی میں سارے درود, اس کے کوئی شک نہیں کہ آقا کریم کی عزت میں, رسپیکٹ پہ اور احترام میں, عشق میں ہے, لیکن جو شان درود ابراہیمی کی ہے وہ شان کوئی اور نہیں. میں نے بڑی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ایسا ملا ہوں جن کی زندگی کا وظیفہ ایک ہی تھا درود پاک, اور جب وہ درود پاک پڑھتے تھے انہیں کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن نہیں تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب بھی کوئی ایسا بندہ میرے پاس آتا ہے جو کہتا ہے جی میں نے 1.25 کروڑ دفعہ یہ درود پاک کی منت مانی ہے, یا وہ کہتا ہے کہ میں 1.25 کروڑ دفعہ پڑھ رہا ہوں, تو میں حیرت سے اس کو دیکھتا ہوں. میں کہا یار تمہاری قسمت دیکھو, تمہاری عظمت دیکھو, تمہاری شان دیکھو. میرے حلقے میں بہت سارے لوگ جو ایسے کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ہمارے رزق کے حوالے سے, نوکری کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, بیماری کے حوالے سے, میاں کے حوالے سے, بیوی کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے ہمیں مختلف بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشنیں ہیں, رکاوٹ ہے. ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا جا رہا ہے. آپ کو نوکری کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, گھر بنانا ہے, نوکری لینی ہے, گاڑی لینی ہے, پیسے لینے ہیں, قرضہ دینا ہے, قرضہ اتارنا, قرضہ لینا, بیٹا نہیں ہو رہا, اولاد نہیں ہو رہی, دنیا میں کوئی بھی مشکل اگر آ گئی, تو جب آپ اسم اعظم کے طور پہ درود پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ درود پاک میں کہتا ہے ہم جب ذکر اذکار کرتے ہیں نا اس دنیا میں, تو ذکر اذکار کے خاص نور دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی یا حیو یا قیوم کا, کوئی اللہ کا, کوئی تیسرا کلمہ, کوئی پہلا کلمہ, سلام علیکم, مختلف صورتیں. لیکن جب درود ابراہیمی کے وقت آتا تو کیونکہ رب ذوالجلال پڑھ رہے ہیں, فرشتے پڑھ رہے ہیں. پھر ایک اور بات, ایک دفعہ آپ آقا کریم سجدے میں تھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سجدہ لمبا, آپ نے کہا کہ جبرائیل آیا اور اس نے کہا ہے کہ جو آپ پہ درود پڑے گا اس کے لیے دعا میں کروں گا. یعنی کہ فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اگر درود پاک بھیجتا ہے تو میں اس پہ درود پڑھوں گا. اور آقا کریم کی وہ بات میں سن کے کانپ جاتا ہوں کہ فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور میرے ذکر کے بعد وہ میرے پہ درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے. درود پاک کی شان کا عالم دیکھیں کہ 10 بار پڑھ لیں, 20 بار پڑھ لیں, 50 بار پڑھ لیں, 100 بار پڑھ لیں, جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں اس کے ثمرات, اس کی شان, یعنی کہ ایسی عبادت. لیکن ہر بندہ ساری زندگی ایک کوشش میں رہتا ہے, مجھے کوئی وظیفہ, مجھے کوئی تسبیح, مجھے کوئی ذکر, مجھے کوئی صورت, مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے میری دعائیں قبول ہو جائے. اور دیکھیں نا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, آقا کریم نے فرمایا کہ جو میرے پہ درود پاک بے روز بشر میرے ساتھ ہوگا, میں اس کی شفاعت کروں گا, میں اس کی بخشش کے لیے کوشش کروں گا. اور ایسا وظیفہ جو رب پڑھتا ہے, ایسا وظیفہ جو فرشتے پڑھتے ہیں, ایسا وظیفہ جو آقا کریم پڑھتے تھے, ایسا وظیفہ جو ہر وقت کا ولی, وہ جنید بغدادی, حسن بصری, خواجہ معین الدین چشتی ازمیری, داتا علی اجمیری, بڑے سے بڑے ولی وقت جو دنیا ان کے اگر مقام ملا ہے, دنیا میں کوئی ایک بھی ولی ایسا نہیں گزرا جس نے درود پاک کے بغیر کوئی اپنی منزل حاصل کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ الہی رنگ میں رنگ جائیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مشن ہے, ہمارا ارادہ, ہماری خواب ہے, ڈریم ہے کہ ہم الہی رنگ میں رنگ
جائے, ہم رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں, تو اس کے لیے سمپل ایک بات, اگر آپ درود پاک اپنی درود ابراہیمی اسپیشلی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تو یقین کریں آپ کی زندگی میں وہ آپ کی وہ شان وہ عظمت آپ میں آ جاتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ آقا کریم کو پسند, اس کائنات کے بادشاہ خدا ہے, اور خدا کے بعد وجہ تخلیق کائنات آقا کریم ہے, اور جو وجہ تخلیق جب آقا کریم آپ سے راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا, جب رب راضی ہوگا تو آپ اپنی منزل پا جائیں گے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی آئے, خوشی آئے, بہتری ہے, ہماری منزلیں, ہماری مشکلیں, ہماری مصیبتیں, ہماری بیماریاں, ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں, تو ہمیں درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکلیں, مصیبتیں, کچھ لوگ بڑا خود مند مانتے ہیں, میں بھی کئی عورتوں کو بنائی ہے منت مانگتے ہیں درود ابراہیمی کی, تو میں کہتا ہوں کہ میں بہت سارے لوگ میرے پاس آئے کہ میں نے درود ابراہیمی کی منت مانی تھی اور منت میری پوری ہوگی, وہ بھی میں آپ سے طریقہ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کوئی مشن ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی نوکری ہے, کوئی جاب ہے, کوئی شادی ہے, کوئی رزق ہے, کوئی صحت ہے, کوئی اولاد ہے, بیماری, پریشانی, فلاں کام, فلاں مکان, گاڑی, فلاں چیز مجھے مل جائے, تو اس کے لیے منت مانگ لیتے ہیں. منت مانگنے کا طریقہ یہ ہے, آپ نے پہلے اچھی طرح سوچنا ہے کہ میں کتنا پڑھ سکتا ہوں. اگر آپ کے ذہن اس مقصد کو ٹارگٹ میں رکھے, اس نوکری کو, جاب کو, شادی کو, رزق کو, مسئلے کو, پریشانی کو, مکان کو, گھر کا جو آپ کو پریشانی, اس کو ذہن میں رکھے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے, دو رکعت نفل پڑھے, نفل پڑھنے کے بعد باوضو ہو کے یہ منت مان لے کہ میں اگلے 11 دن میں اتنا درود, اگر میرا یہ کام ہو جاتا تو میں اتنا درود پاک ڈیلی پڑھوں گا. اس میں آپ 100 بار کر سکتے ہیں, 50 بار کر سکتے ہیں, 313 بار کر سکتے ہیں, 1000 بار کر سکتے ہیں. کچھ لوگ مجھے ایسے ملے, انہوں نے کہا ہم نے ایک منت مانی تھی, میرا یہ کام ہو گیا تو مجھے نوکری مل گئی, مجھے بیٹا مل گیا, مجھے گھر مل گیا, مجھے میرا کاروبار چل گیا, میری فلاں مصیبت حل ہو گئی, تو میں 1.25 لاکھ درود پاک پڑھوں گا. لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو منت آپ مان لیجئے پہلے کہ میں اتنا پڑھ, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھے گا کہ آپ کی جو ہمت ہے, آپ کی جو استطاعت ہے, آپ کی جو گنجائش ہے, اس کے مطابق رکھے گا, کہیں یہ گستاخی نہ ہو جائے, آپ ماننے اور وہ پورا نہ ہو. سمپل, اگر آپ سب کہتے ہیں کہ میں جی 40,000 دفعہ درود پاک 11 دن میں پڑھوں گا, جب میں 41 دن میں پڑھوں گا یا 7 دن میں پڑھوں گا, تو انشاءاللہ میں نے زندگی میں بے شمار لوگ دیکھے جن کا تیسرے دن, جن کا پہلے دن, جن کا 7ویں دن, جن کا 11ویں دن وہ کام ہو گیا. لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ منت مانیں تو آپ پہلے سے طے کر لیں اپنے سینے کو نفرت سے, کبر سے, بغض سے, بے چینی سے, دوسروں کی نفرت سے پاک کریں, اور پاک کرنے کے بعد منت مان لیں کہ یا اللہ میں یہ روزانہ یہ دفعہ پڑھ کے میں پیش کروں گا. پیش کرنے کا طریقہ میں اکثر پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. آپ نے جب یہ پڑھنا ہے روز, تو آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ آپ آقا کریم کے روضہ رسول کے باہر اماں عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھے ہیں زمین پہ, اور زمین پہ آپ بیٹھ کے آپ پیش کر رہے ہیں, اور پیش آپ خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں, اور وہ آپ کا جو ہدیہ لے کے آقا کریم کے پاس گئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ باہر ایک پاکستان سے یہ فلاں بندہ ہے, تو اس نے آج آپ کو اتنا درود پاک ہدیہ کیا ہے. تو اس طرح اگر آپ کریں گے, پھر اس مٹی کو وہاں پہ تصور کرنا کہ آپ اس مٹی کو چوم کے یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں. اگر آپ روزانہ اس خیال سے پیش کرتے ہیں اور 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں, تو درود ابراہیم کی یہ جو منت آپ مانتے ہیں, چاہے 3 دن کی, 7 دن کی, 11 دن کی, مہینے کی, 41 دن کی, اور اس میں آپ طے کرتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام, فلاں نوکری, فلاں بیٹا, فلاں شادی, فلاں ہوتا ہے, تو میں اتنا درود پاک آپ کو ہدیہ کروں گا. تو یہ بڑا طاقتور ہے, بہت شاندار ہے. اور آخر میں اس بات کے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ منت نہیں مانتے, کچھ بھی نہیں کرتے, تو آپ کے لیے آسان کام ہے کہ 10 بار, 20 بار, 50 بار, میں 100 بار تو ریکمینڈ کروں گا. میں نے جو اپنی زندگی میں کامیاب ترین لوگ تھے, میں بھی جب ذکر اذکار پہ لگا تو مجھے جنون چڑھا کہ میرے ذکر اذکار کریں. کسی نیک بندے نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک درود پاک تمہارے ذکر میں شامل نہیں ہوگا, تمہاری عبادت, تمہارا ورد, تمہارا چلہ نہیں چلے گا. لہٰذا الحمدللہ. پھر میں نے اس کو کتنے سالوں, اس کو ہزاروں میں پڑھتا رہا, اور اللہ نے مجھے توفیق دی. تو درود پاک اپنی زندگی کیسے, درود ابراہیمی اسپیشلی خاص طور پہ اپنی زندگی کیسا بنائے, کیونکہ درود ابراہیم وہ جو آقا کریم کے منہ سے لب مبارک سے یہ پھول جڑے ہیں, اور جو کوئی بندہ ایسا نہیں دنیا میں آیا جس نے آج تک یہ نہ پڑھا ہو, جس کو خدا پڑھتا ہو, جس کے فرشتے پڑھتے ہو, جس کو جبرائیل پڑھتا ہو, جس کو وقت کا ہر ولی پڑھتا ہو. اس کے بعد آپ کو کسی سند کی, کسی گارنٹی کی, کسی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ درود پاک 100 پڑھتے ہیں روزانہ, آسان کام ہے, 100 بار روزانہ رکھ لیں, 313 بار رکھ لیں, اور سال 2 سال کو جتنا عرصہ آپ پڑھنا چاہتے پڑھیں. اور اگر آپ 1.25 کروڑ کا نیت کر لیں, زندگی ہے یا نہیں, لیکن آپ کو سب اس کا اجر ضرور ملے گا. یہ آپ یہ نیت کریں اور درود پاک آقا کریم پہ روزانہ پیش کریں, تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ اور آقا کریم روز بشر میں شفاعت کریں گے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلوصی نیت کے ساتھ درود پاک کو پکڑنے کی, اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. اور اگر آپ درود ابراہیمی کی منت مانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود پاک کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.